एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं सकून रमज़ान में सहर के औकात में। इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का दिन इंतहाई अहम है, जिसमें हम फ़तह मक्का का जिक्र भी कर रहे हैं। तारीख़ इस्लाम का एक अहम रुख है, एक अहम बाब है, जिसको किसी भी सूरत हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज के दिन की मुनासबत से जिस तरह से हम मौला अली का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम फ़तह मक्का को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और हम कुछ वाक़यात हैं जो फ़तह मक्का के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका तज़किरा भी करेंगे। और बिलाल जिस तरह से हमेशा ये ज़िक्र करते हैं कि जो हमारे पास हमारे मुफ्तियान कराम उलमाए कराम आते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपके सवालात तो हम लेते ही हैं, लेकिन कुछ हमारी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे पास उनका नॉलेज मुकम्मल नहीं होता, और बहुत सी जगहों से आप मल्टीपल किस्म के ले रहे होते हैं नॉलेज, और फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। एक जगह मैंने एक वाक़े को पढ़ा, एक जगह मैंने दूसरे वाक़े को पढ़ा, और मैं उनको रिलेट नहीं होने का जो है तो जो नहीं पता मुस्तनद होने का ऑथेंटिसिटी का मैटर होता है, उसको फिर हम अपने मेहमानों के सामने रख देते हैं। और इस वक्त भी हमारे बड़े प्यारे भाई बिलाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। सबसे पहले हम वेलकम कर लेते हैं मुफ्ती अल्लामा अली अल मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अली भाई, एक तो नाम आप देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नाम है, जिस निस्बत से आज हम इस महफिल को सजाए बैठे हैं और जिस हस्ती का जिक्र हो रहा है, नाम भी आपके जो वालिदैन होंगे उन्होंने रखा होगा। जी जी जी, अली उल मुर्तज़ा। आज बात ही हो रही है अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अब ये जो तस्करा हो रहा है, अब एक तस्करा ये भी है, हम जहाँ पर बात करते हैं दामादे रसूल, जहाँ पर हम बात करते हैं हम सफ़र बतूल, जहाँ पर हम बात करते हैं हसनैन करीमैन शरीफैन के बाबा, जहाँ पर हम बात करते हैं हैदर कर्रार, जहाँ पर हम बात करते हैं वजहुल्लाह, जहाँ पर हम बात करते हैं, ये सारे अलक़ाबात उनके लिए देते हैं। आज हम बात गुफ्तगू भी उन्हीं के लिए करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके दिल में बड़े सवालात होंगे कि मैं आज मौला कायनात की ज़िंदगी के बारे में ज़रा जानूँ, समझूँ, पूछूँ, तो मैं चाहूँगा आज वो सवालात आप सामने रखें अली भाई के बारे में। बिलाल, हम जिक्र कर रहे थे कल मौला अली के फ़ज़ाइल के हवाले से भी हमने जिक्र किया कि उनको कौन कौन सी सफ़ात अल्लाह ताला ने अता की, अताई सफ़ात का जिक्र भी कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे हमारे अल्लामा साहब, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उनको सौंपी गई थी, जो जिम्मेदारियाँ उनको खिलाफत में दी गई थी, और वहाँ से फिर तमाम मसाइल का आगाज़ हुआ था, क्योंकि ज़रबत हो चुकी है, शब ज़रबत गुजर चुकी है, और आज का दिन उसी गम का है, उसी अलम का है, उसी दुख का है, उसी तकलीफ़ का है, जिसके अंदर कूफा के यतीम बच्चे मुब्तला हैं और उस दरवाजे के बाहर खड़े हैं कि शायद 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 मौलाए कायनात जो हैं वो रूह सेहत हो जाएं, उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए, वो एक मरतबा फिर हमारे सरों का साया बन जाएं। तो इस उम्मीद और इस आस में वो वहाँ पर खड़े हैं। तो उन्हीं जो साजिशें हैं, उन्हीं जो मसाइल हैं, उन्हीं का जिक्र कर लेते हैं कि मसला था कहाँ पे। कल मेरे सवाल का जवाब मुझे तसल्ली बख्श नहीं मिला था कि कोई किस तरह मौला कायनात के साथ तनकीद कर सकता है उनसे, या उनकी बात से डिसएग्री कर सकता है, क्योंकि जब उनको इल्म का दरवाज़ा कह दिया, ये मैंने और आपने तो नहीं कहा, ऐलान हो गया कि वो इल्म का दरवाज़ा है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो फिर वो कौन से मुसलमान थे और वो कौन लोग थे जो उनकी बात मानते नहीं थे? वो कैसे लोग थे? तो अली भाई, आपसे यही सवाल है मेरा। जी जी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। औ क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला फता इल्ला अलीयुन व ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िक़ार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज हमारा मौज़ू हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो कि जिनका जो है वो तारुफ़ जो है वो इंसान क्या कराएगा। बस ये है कि उनका हमारा जो तारुफ़ है वो उनकी वजह से, बेशक बेशक। और बात ये है कि मौज़ू इतना क्रिटिकल और इतना हसास है जी कि इंसान ये सोचता है और इंसान इसकी बारीकियों में जाता है, तो इंसान ये कहता है कि इन ऐसी हस्तियों के बारे में इंसान क्या बयान करे कि जुनूब और मशरिक और शुमाल और क्या नाम है मशरिक तक, और यानी कि जहाँ जो है वो नज़र दौड़ाएं तो इन्हीं के जो है वो मनाक़िब हमें जगह जगह नज़र आते हैं। बेशक। और इन हस्तियों का, इन जो पाक हस्तियों का जो जिक्र है, दर हकीकत ये हमें बुलंद कर रहा है। अल्लाहु अकबर। और क़यामत तक जो लोग असल में बयान करते रहेंगे, तो वो दर हकीकत अपने आप को जो है मोबिलाइज़ कर रहे हैं इन हस्तियों के ज़रिए। इन हस्तियों को जो है वो हमारे ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है, बेशक बेशक, बल्कि ये समझ लीजिए
کہ ان کی جو خاک کا جو ذرہ ذرہ بھی ہے اگر ہمیں جو ہے وہ لگ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. بے شک. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ دعوت ذوالعشیر کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں اب ان کو بلا کر، اور اب یہ جو پیغام ہے اب چھپ چھپ کے جو دعوت دے رہے تھے جی جی. تو اب اس کو سب سے پہلے اپنے اقربین کے لوگوں کو جو قربا ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کو بلائیے، اور بلانے کے بعد ان کو کیا دیجیے، دعوت دیجیے. آپ نے بلایا، بلانے کے بعد آپ کے جتنے بھی چچا تھے اور آپ کے جو بھی جو تھے خاندان کے لوگ تھے، اور آپ نے جو ہے ان کو دعوت دی، تو تقریباً بہت سارے لوگ جو تھے وہ خاموش ہو گئے، اور بہت سارے جو ہے وہ کم ظرف ایسے تھے جیسے ابو لہب جیسے کہ جنہوں نے نعوذ باللہ جو ہے وہ الٹے سیدھے ہوئے. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے وہ نو عمر تھے، 8-9 سال کے تھے، اور آپ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کی بات کی جو ہے وہ میں تصدیق کرتا ہوں، اگرچہ میں بہت کمزور سا بچہ ہوں لیکن میں جو ہوں تو وہ علی ہی تھے. اللہ اکبر. آپ یہ ان کی بہادری اور شجاعت یہ دیکھیے کہ یہ ان کی نس نس کے اندر بسی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے چھوٹ بچے ہونے کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کری، بلکہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے بولا کہ میں آپ کی بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہوں، اگرچہ میں کیا ہوں بہت جو ہے وہ کمزور سا بچہ ہوں اور بالکل جو ہے وہ ناتواں ہوں، لیکن میں جو ہے وہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سچے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ سچ کے علاوہ آج تک آپ نے کچھ نہیں کہا. حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت ابو طالب کی جو ہے وہ پرورش میں تھے، اور پھر وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کلوز. اور یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرورش ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جو ہے وہ یعنی کہ رول ہے، بہت بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے جی. اور آپ ہی کی جو ہے وہ دست شفقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پرورش پائی ہے. تو اسی لیے خصائل رسول جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس سے نکلنے والی جو روشنیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو صفات ہیں، جو عادات و اطوار ہیں، جو کردار ہیں، اس کی جو روشنی تھی تو براہ راست وہ کس پہ پڑ رہی تھی؟ علی پہ پڑ رہی تھی. بے شک بے شک بے شک. اچھا جب علی پہ پڑ رہی تھی تو جبرائیل کو بھیجنے والے کون ہیں علم دے کر؟ اللہ ہے. اور کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. اور حضور کے ساتھ کون ہے؟ علی. اللہ. تو علی جو ہے وہ پھر علم کا دروازہ کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر. ماشاءاللہ کیا خوبصورتی سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے ماشاءاللہ. تو علی جو ہے وہ شجاعت کا پیکر کیوں نہیں ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے اندر جو ہے وہ جنت کے 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے، یعنی کہ اتنا بہادر اور اتنا شجاع ہوتا ہے نبی. اور جو نبی کے جو ہے جس کے اوپر نبی کا سایہ ہر وقت پڑ رہا ہو تو آپ یہ بتائیے کہ وہ بھی کتنا بہادر ہوگا. بے شک بے شک. شیر خدا. شیر خدا. اللہ بہت ہی خوبصورت. حیدر کرار. اللہ. پلٹ پلٹ کے وار اسد کرنے والا. اللہ. اسد اللہ. وجہ اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ اس وقت خیبر کے موقع پر جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ کمانڈر جس کے آج کے دور میں، یعنی کہ آج آپ یہ کہہ لیجئے جس کو آپ کس طریقے تعبیر کہیں گے جو بڑا مہارت رکھنے والا، تو وہ اترا. علی بھائی میں ایک سوال یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گا، بڑا جو ہے وہ یہ سوال آ گیا. یہ کہتے ہیں نا یہ الہام ہوتا ہے جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور جب فضائل بیان کیے جا رہے ہوں اور فضائل کے بیان کے درمیان اگر آپ غمگین ہو جائیں، افسردگی ہو جائے تو مفسرین لکھتے ہیں، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ آمد ہو جاتی ہے. بالکل بالکل اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے. بے شک بے شک. شاہ ولایت. شاہ ولایت. اب ولایت کی بادشاہت علی کے پاس ہے. علی کے پاس. اور اب گفتگو ہو رہی ہے کوفہ کے یتیموں کی جن کو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے کھانا کھلانے والے علی. ایک واقعہ ہے، میں ذرا آپ لوگوں کی نظر کروں گا. علی علیہ السلام گزر رہے ہیں کوفہ کی گلیوں سے، رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، اپنا ہی جبہ پہن کر اور اپنی شناخت کو چھپا کر نکل جایا کرتے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ ہیں. ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے بچوں کے، بچے رو رہے ہیں بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے.
معلوم کیا جب گیٹ کھٹکھٹایا تو معلوم یہ ہوا، اندر سے آواز آئی بچوں کی والدہ کی کہ بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، اس لیے یہ بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں علی کرم اللہ وجہ کا انصاف اور عدل، جاتے ہیں بیت المال میں، وہاں سے کچھ کھجورے اور آٹا لے کر خود آنے لگے تو ایک ساتھی نے کہا کہ یا علی میں اٹھا لیتا ہوں یہ بوجھ۔ کہا قیامت کے دن بھی کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میں نے اپنا بوجھ روز قیامت خود اٹھانا ہے، تو یہ بوجھ بھی مجھے اٹھانے دو، کیونکہ میں اس منصب پہ، اس منبر پہ فائز ہوں جس پر یہ تمام چیزیں میرے لیے فرض ہیں، یہ ان کا حق ہے جو ادا کرنے۔ تو جاتے ہیں، خود آٹا گوندتے ہیں، خود روٹی بناتے ہیں، اور روایات کے اندر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ بچوں کو خود کھانا بنا کے دیتے ہیں۔ بچے جب کھانا کھا لیتے ہیں تو بچے کی والدہ اس کونے میں کھڑے ہو کر پوچھتی ہیں، اے بندہ حق کون ہو تم؟ تو کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ عورت یہ سنتی ہے تو اس کے آسان خطا ہو جاتے ہیں اور کہتی ہے اللہ اکبر، میں نے تو پتہ نہیں آپ سے کیا کیا شکایات کر دی، آپ تو امیر وقت ہیں۔ تو کہا تم نے حق بیان کیا، تم نے حق بیان کیا۔ اور کہا اس کے بعد تمام جو بچے ہیں اور جو ان کی والدہ تھیں وہ اشک بار ہو گئے، رونے لگے کہ یا علی آپ واقعی عدل اور انصاف کرنے والے ہیں۔ اس علی کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے، یہ عبادت ہے علی کا میں یہ تذکرہ کہنا کرنا۔ چاہوں گا کہ کسی نے کیا خوب بات لکھی ہے کہ علی کے عین میں عدل، اللہ لام سے للہیت اور یہ سے یقین ہے۔ اللہ اللہ۔ کیا مقصد یہ ہے کہ جہاں علی ہوں گے وہاں علم کی برسات ہوگی۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال جو نہج البلاغہ کے اندر لکھے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں کہ بھائی جو بھی معاملہ ہے علی کو لے کر آؤ، بالکل ایسا ہی۔ جو بھی معاملہ ہے علی کو لے کر آؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ تو بس مجھے یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے، یہ جو بھی جب دل چاہتا ہے بندے بھیجتے ہیں کہ بھائی علی کو بلا کے لاؤ، بے شک اللہ کہ علی ہی کیا کریں گے، عدل کریں گے، وہی مشیر وہی یہ مشورہ آپ دے نے سکتے ہیں۔ خوبصورت پیغام دیا، محبت تو اصحاب کے درمیان میں بھی تھی۔ ہاں، خلفائے راشدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے کیا نام ہے، حضرت عثمان کہنے لگے بھائی یہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی علی کو لے کر آؤ، وہی کیا دیں گے، مشورہ دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ شاہ ولایت پر گفتگو ہو، ولی اور اس سے اللہ ہے پہلے اور بے شک بے شک ولیوں اس پہ کے گفتگو بادشاہ۔ ہو، اور اس کے ساتھ بلال ایک جہاں تک علم و فساد کی بات کی اچھا آپ نے، ایک بات جی میں اضافی ذرا عرض کر جی دوں، پلیز۔ جہاں تک علی کی بات ہے رہی ہے، اچھا جہاں علی ہوگا وہاں علم بھی ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ایک اضافی بات ناظرین کے لیے اور آپ کے بعد میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے جو گزرے ہیں علماء جی اور جنہوں نے علمی کارنامے کے، وہ تمام کے تمام ان کا نام علی تھا۔ اللہ اور ماشاءاللہ آپ کا نام بھی علی ہے، علی المرتضیٰ۔ بے شک۔ اور جہاں تک ماشاءاللہ۔ علم کی بات ہو اور رہی ہے، فقہ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے ہدایہ جو پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف کا نام بھی علی، ماشاءاللہ، خوبصورت، یہ نام ہی بڑا خوبصورت ہے۔ خوبصورت ہے، اور جو ہے مطلب اس نام کی نسبت سے سارا علم مل جاتا ہے۔ سارا علم ماشاءاللہ۔ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا بس کہ نام یہ- کا اثر تو ہوتا ہے پرسنالٹی پر، personality تو یہ پر- پھر وہیں سے تو چلتا آ رہا وہیں ہے۔ سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ چلتی بھی آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اصل میں جو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے، تو اس وقت کا بادشاہ تھا وہی ہشام بن عبد الملک۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، لوگ اب لازم ہے اولاد علی، بالکل ایسا ہی ہے، اولاد حسین ہے، اولاد رسول ہے، بے شک اہل بے بیت شک۔ ہیں۔ اور اولاد فاطمہ ہے، اللہ فاطمہ ماشاءاللہ، الزہرا سلام اللہ سبحان علیہ، اللہ، بے شک بے شک۔ کہ جو کیا بولتی ہیں کہ بابا میں نے تو آج تک آسمان کو نہیں دیکھا، اللہ میں تو اتنی کیا ہوں، آپ کی بیٹی اتنی سمٹی سمٹائی رہتی ہے۔ اللہ اور قیامت والے دن کیا ہوگا، جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب تشریف لا رہی ہوں گی تو اعلان ہوگا کہ تمام جتنے بھی انسان ہیں ان میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فصحاء بھی ہیں، بلغاء بھی ہیں،
तमाम के तमाम क्या कर लो, अपनी निगाहों को झुका लो। अल्लाह अकबर। कौन आ रहा है? हुजूर अक़दस सैयदा तैयबा ताहिरा कानिता खाशिया खाशिया साइमा, वो आ रही हैं फकीहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़ौजा अली मुर्तज़ा, माशाअल्लाह, उम्मे हसन और हुसैन, माशाअल्लाह, और जो हुजूर है जन्नत की कौन खातून जन्नत है, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जो खातून जन्नत है, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत। और हुजूर कौन है कि जो जब वो तशरीफ लाए तो हुजूर अपनी जगह से उठ गए, अल्लाह अल्लाह अकबर, अकबर। कि खड़े हो अल्लाह जाओ भाई, मेरी अकबर। बेटी आई है। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक बेशक, तो जो जिसके आने पे हुजूर मुस्कुरा दें, अल्लाह तो उसकी औलाद में से कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर। ठीक, तो वो आए, लोग बड़े, अब बादशाह कह रहा है कि जी मैं तो तवाफ कर रहा हूँ, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। उनके मुशीर ने बोला भाई ये कौन है कि बादशाह को तो कोई पूछ नहीं रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन में पूरी खलकत जमा हो गई, छोड़ के। माशाअल्लाह। तो वाकई भी रिवायत अच्छा अच्छा, ये अपना कंप्लीट कर लें क्योंकि इमामे बादशाह ने जो है वो, अब लाजमी है वो सबकी हुई, जब सबकी हो गई तो उसने बोला मैं नहीं जानता कौन है ये। अच्छा, तो एक शायर खड़ा हुआ था फरजदक, अल्लाह, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार तुम नहीं जानते इनको, इनको फलक जानता है, आसमान जानता है, अल्लाह। जमीन जानती है, कायनात माशाअल्लाह। जानती है, सातों आसमान पे जो जिब्राइल है वो जानता है। जानते हैं। माशाअल्लाह। ये किसका बेटा है? ये खदीजा का बेटा है, ये आयशा का बेटा है, ये फातिमा का बेटा है, सलमा का बेटा है। तो तुम नहीं जानते ये कौन है? ये वो है कि जिनके घर में जिब्राइल आते थे कुरान लेकर। अल्लाह अकबर। तो ये तो इतना लंबा ये अशार है, मैं तो कहता हूँ कि ये अरबी के अंदर जो उसने पूरे अशार की एक पूरी नज़म लिखी है, आप यकीन करें कि मैं जब भी फरजदक के वो अशार पढ़ता हूँ, एक वजद की कैफियत होती है। अल्लाह, जो उसने जो बयान किया है, उनका जो तारुफ बयान किया, उसने ये नहीं बोला कि ये कौन है, कहने लगे ये कौन, कहने लगे ये वो हैं जो खैबर के अंदर जिन्होंने हरब के, जिनके बाप दादाओं ने क्या करा था, हरब को मिलिया मेट किया था। ये वो हैं कि जिन्होंने क्या करा था, करबला को आबाद किया था। तो इनका तारुफ तुम्हें नहीं पता। तारुफ की जरूरत कहाँ है? बेशक बेशक बेशक। बिलाल, तो आप जो वाकया सुना रहे थे वो भी कनेक्ट कर लें क्योंकि जी, भाई तारुफ वक्त के कम हवाले है से बात है, तो- तारुफ जी। भी तो वजनी होना चाहिए ना, शख्सियत हाँ। शख्सियत की बात है, तो जी। शख्सियत इतनी वजन रखने तो वाली है तो एक- तारुफ भी वजनी होना चाहिए। एक रिवायत में है रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में अल्लाह के घर में खुतबा फरमा रहे हैं, किसी सहाबी ने दरियाफ्त किया कि सिरात मुस्तकीम क्या है, तो गोया नजर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अली अल मुर्तज़ा की तरफ जाती है, ये सिरात मुस्तकीम है। उस अल्लाह वाक़े को अगर है तो वक्त है हमारे पास, तो अल्लाह जरा सा बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसके साथ एक और कनेक्टिंग वाकया जहाँ पर हम अली अल मुर्तज़ा के इल्म की बात कर रहे हैं ना, कि अली का नाम जब आ जाता है, किसी का नाम अगर अली रख दिया तो फिर इल्म से उसकी निस्बत जुड़ी जाती है किसी तरह से। तो जहाँ पर हम उनकी फलासत और बलागत की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अमीरुल मोमिनीन नहीं है अभी मौला अली, तो उनकी खिलाफत से कबल हुकूमत वक्त के पास ये सवाल आता है एक शख्स की जानिब से, गोया कि वो मुस्लिम नहीं है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है, और उसने ये सवाल किया है। अब ये सवाल है जो सबके पास जाता है, और ये सवाल इतना अहम है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मौला अमीरुल मोमिनीन नहीं है उस वक्त, अब इस सवाल का जवाब चाहिए। अब सवाल तो आ गया, यहूदी की जानिब से है या मुसलमान की जानिब से, अब इसका जवाब तो देना है। 10 दिन गुजर जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। कहां से लेकर आए जवाब? आसमान से ढूंढे, जमीन से निकालें। सवाल ये है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज उसने बनाई है, तो अल्लाह एक कहते हैं आप लोग कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह क्या अपने जैसे मजीद अल्लाह बना सकता है? अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है, तो सवाल ये आया कि क्या वो अपने जैसे मजीद अल्लाह बना सकता है? ये सवाल आया। अब इस सवाल का जवाब कौन दे? जवाब क्या आया? अब जवाब नहीं है किसी के पास। जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं। अब वक्त आता है कि सलमान फारसी हाथ थामते हैं, रजी अल्लाह अन्हा उनका हाथ थामते हैं और मौला अली के पास ले जाते हैं कि जवाब तो अब यहां से आएगा, जवाब कहां से तलाश करेंगे, जवाब यहीं से आएगा। अब जवाब मौला अली की तरफ से आता है, जवाब भी देंगे। आप पहले ये बताइए कि आप खाना खाएंगे, आपके लिए दस्तरखान बिछाएं, फिर सवाल का जवाब देते हैं। दस्तरखान बिछ जाता है, सवाल का जवाब क्या आता है? बहुत खूबसूरत आता है कि हाँ, अल्लाह अपने जैसे 1000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन फिर भी खालिक वही रहेगा।
اللہ وہی رہے گا, خدا وہی رہے گا. اگر وہ اپنے جیسے 1000 اللہ بھی بنا دیتا ہے تو پھر اللہ ایک ہی رہے گا. یہ جواب آتا ہے مولا کائنات کی جانب سے. خالق وہی ہے, اگر وہ مزید اللہ بھی بناتا ہے تو خالق کون ہے؟ اللہ. اور یہ علم کیسے ملا؟ اب اس کو بھی سنیے آپ. جی, یہ علم جو ملا اس یہودی کو یا اس مسلم کو جو سوال لے کر آئے, یعنی کہ علم کی تلاش میں آیا, یہ مجھے جواب مل جائے. سوال ہے, علم ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو ہی جواب ملے گا, ایسے نہیں ملے گا جواب. بالکل بالکل, یہ بات حقیقت ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر خلفائے راشدین کی اگر آپ جو ہے وہ حکومتوں کا اگر آپ وہ لیں گے جائزہ, تو علی جو تھے وہ مشیر خاص تھے. حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر. اللہ اکبر, اللہ. اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہو جاتے, ہلاک ہو جاتے. یعنی کہ یہ گائیڈنیسٹ, بے شک, یعنی کہ راہ ہدایت دکھانے کی. اللہ قرآن حدیث کے اندر ایسی تھوڑے فرما دیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر, اللہ. اس عبادت پر وہ تذکرہ بھی تو کرے نا, بسم اللہ کرے کہ صراط مستقیم. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علی کرم اللہ وجہ کی طرف دیکھ کر صراط مستقیم. بھئی حدیث کے اندر ہے کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح, جو ان کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. تو لازمی سی بات ہے, تو صراط مستقیم پر جب تک آپ نہیں چڑھو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے جو قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت فرمائی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس آیت سے پہلے کیا فرمایا تھا کہ اے اہل بیت تم کیا ہو, عام لوگوں کی طرح نہیں ہو. تمہارے گھروں کے اندر کیا ہے قرآن اتارا جاتا ہے اور اس میں پڑھا جاتا ہے, اور تم کو کیا کر دیا گیا ہے, جو ہر قسم کی جو کیا نام ہے وہ ہے نجاست ہے, گندگی, اس سے تمہارے دلوں کو بالکل کیا کر دیا گیا, بالکل پاک کر دیا گیا ہے. تو بھائی اہل بیت کا جب تک آپ جو ہے وہ ساتھ نہیں لیں گے تو راہ ہدایت آپ کس طریقے سے پائیں گے؟ نہیں ملے گی. پھر ہمارے پاس وقت کم ہے. حضرت علی پر تو اگر آپ بیان کرنا شروع کریں کہ کون سا ایسا واقعہ ہے کہ حضور کی زندگی کا میں بیان کروں, ابھی اس وقت میرے ذہن میں اتنے امٹ آئے ہیں. اللہ, کچھ تو بیان کیجئے. کیا بیان کرے کہ حضرت کہ علی تو وہ ہیں کہ جو شعب ابی طالب کے اندر, جنہوں نے حضور کے ساتھ کیا کریں, جب کچھ بھی نہیں تھا لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تو حضور کے ساتھ جو ہے وہ پتے کھائیں. اللہ اکبر. اور پورا کا پورا جب خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محصور تھا تو یہ بھی ابو طالب کے ساتھ تھے, اسی گھاٹی کے اندر کیا تھے, موجود تھے. اچھا ایک بات, چونکہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ان کی شہادت کے حوالے سے جو ہے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, جی, تو اس پر بھی میں اس طرف بھی آؤں گا. اور پھر اس کے بعد جو فتح مکہ ہے اس میں بھی ہے جو حضرت علی کا جو کردار ہے, کیونکہ آج 20 جو ہے وہ ہو جائے گی, جی, تو اس پر بھی میں ذرا روشنی ڈالوں گا. تو جہاں تک حضرت علی کی شہادت کا تعلق ہے تو لازمی سی بات ہے, جیسے میری بہن نے شروع کے اندر بھائی کون لوگ ایسے تھے کہ جو حضرت علی جو علم کا باب موجود ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق کیا ہے, علی کے ساتھ ہے, بے شک, اور علی حق کے ساتھ ہے. بے شک, بے شک. کیا مقصد, جہاں علی موجود ہوں گے وہاں حق ہوگا, اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں. تو جب یہ واضح ہو گیا تو پھر یہ سب کیوں ہوا نا سوال, یہ کیوں ہوا؟ وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جب جو شخص کیا کرتا ہے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان کیا ہو جاتا ہے اس کا ساتھی. اچھا یہاں پہ ایک عربی کا لفظ فرمایا کہ فَهُوَ قَرِين. قرین عربی کے اندر اس ساتھی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اور اس میں ذہنی ہم آہنگی ہو, یعنی آئیڈیالوجیکلی. ٹھیک ہے. تو کیا مقصد یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی جو ہے اسی کیٹیگریز میں تھا. حالانکہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ کون تھا, یہ حضرت علی کا جو ہے یہ خاص تھا. بالکل بالکل. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا تھا, اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھے جو ہے وہ تم ہی کیا کرو گے, شہید کرو گے. اس وقت کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا جو ہے وہ ہرگز بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم ذرا سا ایک جو ہے وہ اس چیز کا بھی تذکرہ کر دیں کہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. جب ہجرت کی رات ہے اور غار میں رہنے والے 7 یار جو ہیں وہ ساتھ سفر میں ہیں, لیکن بستر رسول پر جس شخصیت کو امانتیں واپس لوٹانے کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ہے
کہ جو کفار تھے وہ بھی ششدر ہو گئے کہ یہ جو بندہ بستر پر ہے یہ علی ہے یا پیغمبر. اب آپ دیکھیں کہ وہ نہیں پتا حجرے میں ہے، لیکن اس قدر اس ماحول کی اگر بات کی جائے کہ ڈر ہے، خوف ہے، تمام چیزیں. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا نا، بولے کہ میں تمام راتوں سے زیادہ بہترین نیند میں سویا اس دن، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے کہ امانتیں لوٹا کر تم مدینہ تشریف لے آنا، تو مجھے پتا ہے کہ میں صبح سویرے امانتیں بھی لوٹاؤں گا اور مدینہ بھی اور اٹھوں گا بھی، اٹھوں گا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا نا. نبی کی بشارت ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا اس چیز میں. اب آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا. آیت مباہلہ کا آپ جو ہے وہ اصل میں اس کا مطالعہ کیجئے. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ چادر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی تو اس میں کس کو بلایا؟ علی تم بھی آ جاؤ. جب یہ فرمایا گیا کہ بھائی ابنا آنا وقت کہ تم بھی جو ہے اپنے بچوں کو بلا لو، میں بھی اپنے بچوں کو بلا، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، میں بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتا ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں کس کو بلایا؟ علی آپ آ جائیے. چادر تطہیر میں کس کو بلایا؟ علی آپ آ جائیے، فاطمہ آپ آ جائیے، حسن حسین آپ آ جائیے. نبی کا جو فرمانا ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى، کہ نبی جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بے شک جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا بے ہے. شک. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی چادر پھیلائی اور چادر میں جو علی کو لیا تو یہ بھی کیا تھا؟ من جانب اللہ تھا. بے شک بے شک. اور یہ بھی کیا تھا؟ من جانب اللہ تھا، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے جو تھا وہ تھا. پھر آپ کی طرف جب اتنے میں نے آپ کو بتایا کہ سایہ رسول کے اندر جس شخص نے جو ہے وہ پرورش پائی ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت کی جو صفت جو کہ نبوت سے پہلے جو ہے وہ آپ جس سے موسوم تھے، تو لازمی سی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے وہی امانتیں جو ہے اپنی سپرد کری، تاکہ جو ہے اور پھر یہ ہے کہ بستر رسول جی جس پر جو ہے وہ جبرائیل جو ہے وہ وحی لے کر آتے تھے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے حضرت علی کی جو ہے وہ فضائل بتانے کے لیے کافی ہیں. بے شک بے شک. اور بات یہ ہے کہ ہم نے جو شروع میں ایک بات یہ کہی تھی کہ ان نفوس قدسیہ کا اور جو ہے وہ بیان کرنا در حقیقت ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا کرنے کی ایک ہمارے لیے صحیح ہے، بے شک ہماری کوشش ہے. ہاں بے شک. اور ہم یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جس کو اپنی امانتیں دیکھے ہیں، جس پر اس قدر اعتماد کریں، اور سب سے بڑھ کر جو اپنی جو جگر گوشہ رسول ہیں حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ زکیہ فقیہہ خاشعہ خاضعہ کو جب رشتہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کریں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کا، اللہ اکبر، سب سے بہترین انسان کا جو ہے وہ میں رشتہ جو ہے وہ تمہارے لیے لے کر آئے. بہت خوبصورت علی بھائی، بہت خوبصورت. اس کے ساتھ ہی بلال ہمیں وقفے کا کہا جا رہا ہے اور بہت دیر سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ اس سے ہٹیں تو ہٹے کیسے، بریک پر جائیں تو کیسے جائیں. بلال میرا بھائی اور میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مزید طول بخشے، اس کو مزید آگے لے کر جائیں، لیکن یہاں پر سکون رمضان میں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.